अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आज के सेशन की शुरुआत सूरह आले इमरान की आयत नंबर 96 यानी 96 से करेंगे। चले तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बबक्कत मुबारकन व हुदन लिलआलमीन। यकीनन इंसानों के लिए बनाया जाने वाला पहला घर मरकज़ियत इंसानी के वास्ते जो बक्का यानी मक्का में है, आलमीन के लिए बाबरकत और मरकज़ हिदायत है। इस आयत में खाने काबा का जिक्र है, मक्के में है वो, इसी का एक तारीख़ी नाम बक्का भी मिलता है। जिस ख़ास लफ्ज़ का यहाँ पे जिक्र है कि उसमें जो घर बनाया गया था और जिस घर की तामीर में और जिसको इस्टेब्लिश करने में इंसानी हाथों का जहाँ जिक्र होता है तो इब्राहीम और इस्माइल का जिक्र होता है कि उनके हाथों से वो वजूद में आया था, उसकी इमारत कायम की गई थी। यहाँ इस घर की ख़ास बात यह है कि ये सबसे पहला घर है और ये घर ऐसा नहीं कि इस अंदाज का है कि जहाँ पे सबको आके रातों में क़याम करना है, दिन में अपने काम करने हैं, जैसे घर का तसव्वुर हमारे यहाँ होता है। क्योंकि उस एतबार से तो अल्लाह ने पूरी ज़मीन को इंसानों के लिए बनाया है कि ज़मीन को फर्श बनाया और आसमान को उसके ऊपर चादर बना दिया। यानी इस आसमान और ज़मीन के तमाम हिस्से इंसानों के रहने सहने के लिए जगह हैं। इंसानों को जहाँ जिस अंदाज में सहूलत होती है और अपनी सहूलतें अल्लाह के दिए हुए इल्म के मुताबिक पैदा कर सकता है, वैसे वो ज़िंदगी गुजारेगा। लेकिन ये जो घर है यहाँ मरकज़ियत और एक सेंटर के तौर पे है कि इंसानों की हिदायत, रहनुमाई, उनके जो मुख्तलिफ मसाइल हैं उनको हल करने के लिए जिस सेंटर की ज़रूरत है वो ये सेंटर है और इसको उसी अंदाज में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस सेंटर की एक ख़ास बात ये भी है इस मरकज़ की जो मक्का में है कि ये मुबारक है। मुबारक का मतलब ब्लेसिंग्स, ब्लेस्ड है। जो भी इसमें शामिल हो गया, इसके निज़ाम पे चल पड़ा, उसको इख्तियार कर लिया, इससे मुताल्लिक़ हो गया, वो रहमतों के दायरे में आ जाता है। अल्लाह की रहमतें उसको अपने अंदर ले लेती हैं। अब ये हमें इस अंदाज में समझना चाहिए कि जब एक ख़ास निज़ाम है, उस निज़ाम के तहत चलते हैं, यानी बहुत सख्त गर्मी का मौसम है, प्यास लगी हुई है और बेहतरीन पानी मैसर आता है। जब उसको हम पीते हैं तो हमारी प्यास बुझती है, हमें राहत मिलती है, सुकून मिलता है और एक ख़ास किस्म का एक खुशी का एहसास होता है। तो ये रहमतें हैं जो इस तरीके से इस बेहतरीन पानी के साथ वाबस्ता हैं। उसी तरीके से इस मरकज़ के साथ भी है कि मरकज़ का जो निज़ाम है कि एक अल्लाह और उसके अहकाम, उसके अवामिर, उसके नवाही, जो उसने डूज़ एंड डोंट्स हैं, जो गाइडलाइंस हमको दी हैं, उसके मुताबिक जो कोई चलता है तो वैसे ही उसको राहत, आराम और सुकून मिलता है। वो अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करता है। और ये हिदायत भी है। हिदायत एक तो यह है कि इसके अंदर अम्बिया का सिलसिला इससे जुड़ा हुआ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सर फहरिस्त हैं जिनका जिक्र ख़ास तौर पर इस खाने इस काबा से मुतालिक हमको तारीख़ में किताबों में मिलता है। और सरदा जो सर फहरिस्त जो किताब हमारे सामने है वो कुरान मजीद में है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र बड़े अहतमाम से है, इस घर का जिक्र बड़े अहतमाम से है, इसकी मरकज़ियत और इसकी बाबरकत होने का जिक्र बड़े अहतमाम से है। और इसमें ये जो आखिरी लफ्ज़ है हुदल लिन आलमीन, ये तमाम पूरे आलमीन सारे जहानों के लिए हिदायत का मरकज़ है। लिहाजा इसमें हम किसी एक ग्रुप के लिए हम इख्तिसास नहीं पैदा कर सकते हैं, बल्कि ये सबके लिए इसको हिदायत का मरकज़ बनाना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अल्लाह की भेजी हुई किताब के इल्म को फैलाना हमारी ज़िम्मेदारी है, वैसे ही इस घर को एक आलमी मरकज़ बनाना ये भी एक हमारी ज़िम्मेदारी है। डॉक्टर साहब इससे अगली आयत भी इसी से मुताल्लिक़ है, आप उसे भी ले लें, फिर मैं बात करता हूँ दोनों को मिला के। बेहतर है। फ़ीही आयातुम बय्यिनातुम मक़ाम इब्राहीम वमन दख़लहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। उसमें वाज़ेह आयात हैं, मक़ाम इब्राहीम है और जो कोई इसमें दाखिल हुआ वो अमन में आ गया। और अल्लाह की खातिर इस घर का क़स्द इंसानों में से हर उस इंसान पर लाजिम है जो उस तक सफ़र कर सके, और जो इनकार करेगा तो अल्लाह आलमीन से बेनियाज है। यहाँ पे इस आयत में भी कई चीज़ें हैं, लेकिन कोई नई बात इस अंदाज में नहीं है कि बहुत हट के है या डिस्कनेक्ट है। ये इसमें हमारे लिए बहुत सारी आयत हैं। आयत किस अंदाज में है? कुरान में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र जब हम पढ़ते हैं
تو ایک ایسی جگہ پہ آمد ہوتی ہے جو بالکل ہی غیر ذی زرع ہے، اس کو ایرڈ لینڈ کہہ سکتے ہیں، جہاں پہ کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی ہے، جہاں پہ بالکل سخت بنجر زمین ہے، چٹیل ہے۔ ایسی جگہ پہ ابراہیم آتے ہیں، ان کی شریک حیات آتی ہیں، ساتھ میں ان کا چھوٹا سا بیٹا بھی اسماعیل بھی ہوتا ہے، ایسی جگہ پہ ہیں۔ پھر اس کے بعد میں وہاں پہ جو برکتوں کا نزول ہوتا ہے، ہدایت کے سرچشمے وہاں سے نکلتے ہیں، ہدایت کی چیزیں وہاں سے نکلتی ہیں۔ یہ ہمارے لیے آیات ہیں۔ آیات کا مطلب نشانیاں ہیں، کھلی بھی نشانیاں ہیں۔ آیات اس طریقے سے آیات کائنات کا بھی ذکر ہے کہ بہت ساری اس میں نشانیاں ہیں جس کو سمجھ کے ہم منزلوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ دوسری بڑی اہم چیز ہے مقام ابراہیم ہے۔ ابراہیم کی آمد ہوئی، ابراہیم کا ٹھکانہ ہوا ہے، ابراہیم نے اس کو اپنا ملجا و ماوا اس انداز سے بنایا ہے کہ اس کو ایک جگہ ایسی اختیار کی اللہ کے حکم سے کہ جہاں سے ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے وہ نکلتے تھے اور لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ مرکزی حیثیت اس کو عطا کی گئی، اس لیے مقام ابراہیم ہے۔ بڑی اہم چیز یہ بھی ہے کہ من دخلہ کان آمینہ، جو شخص اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ تو اس میں داخلے کی ایک کیفیت تو یہ ہے کہ انسان جسدی طور پہ اپنے جسم کے ساتھ چلا جائے اس دائرے میں تو امن کی حالت میں ہے، کوئی اس کو تکلیف پہنچائی نہیں جا سکتی ہے، کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو غلط ہے۔ دوسری ایک کیفیت یہ بھی ہے جس کا قرآن میں خاص طور پہ بڑے اہتمام سے ذکر ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں جسم یا باڈی یا فزیکل ایگزسٹنس، ان تمام چیزوں سے زیادہ اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ اسپرٹ کیا ہے، ہمارا جو عمل ہے اس کی روح کیا ہے، ہم نے اگر کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے جتلانے کے لیے کیا ہے یا اللہ کا حکم سمجھ کے کیا ہے، اگر ہم نے کوئی صحیح بات کسی سے کہی ہے وہ کیوں کہی ہے، اس کی اسپرٹ کیا ہے۔ تو بالکل اسی انداز میں اس خانہ کعبہ، اس جو کعبہ ہے، اس میں جو داخل ہوتا ہے، یعنی اس کا جو نظام ہے، اس مرکزیت، اس مرکز کی مرکزیت کے تحت جو نظام چل رہا ہے امن و آشتی کا، اس نظام میں جو اپنے آپ کو شامل کر دیتا ہے وہ بڑے امن اور امان میں آ جاتا ہے۔ اور پھر چونکہ یہ مرکز ہے اس لیے لوگوں کو یہاں پہ آنا چاہیے، اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے۔ اس لیے یہ بھی ہے کہ یہاں پہ لوگ آئیں گے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگ وہاں پہ آئیں گے، ان لوگوں کو آنا ضروری ہے جو سفر کی صلاحیت جن کے پاس میں ہو۔ سفر کی رکاوٹیں بہت سی ہو سکتی ہیں، فائنینشیل ہو سکتی ہیں، فزیکل ہو سکتی ہیں، جسمانی عارضے ہو سکتے ہیں، مادی وسائل کا ہونا یا نہ ہونا ہو سکتا ہے۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ وہ کفر ومن کفر فإن اللہ غنی العالمین۔ پچھلی آیت کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جو لوگ عالمین کے لیے ہدایت ہے، اور اس آیت میں یہ ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہیں تو انہیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے احکام کا انکار کرنے سے نقصان انہی کا ہے، کیونکہ اللہ کو ہماری بندگی کی ضرورت نہیں ہے، پوری کائنات اسی کی ہے، توأن و کرہن سب اس کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جو بھی نظام اس نے بنایا ہے وہ اس نے ہمارے لیے ہدایت کے لیے بنایا ہے، تو اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو جو نظام کاز اور افیکٹ کے انداز میں بنائے ہیں تو نتائج بھی ویسے ہی چلتے چلے آئیں گے۔ گرم پانی پئیں گے تو ہمیں ویسا احساس ہوگا ہمارے منہ کو، اور ٹھنڈا پانی پئیں گے تو ویسا احساس ہوگا۔ تو اسی انداز میں کہ اللہ ہم سے بے نیاز ہے، اور اگر ہم بندگی کرتے ہیں تو یہ خود ہمارے اپنے حق میں ایک ہمارا فیور ہوگا۔ دیکھیے اس میں آیت نمبر 96 میں جو پہلی چیز ہے کہ یقیناً انسانوں کے لیے بنائے جانے والا پہلا گھر وزیع للناس، تو یہاں ایک تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیں، یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہیں، پوری انسانیت کے لیے ہیں، اور تمام عالمین کے لیے، یعنی تمام اقوام عالم کے لیے، تمام نیشن کے لیے یہ بابرکت ہے، مبارک ہے۔ مبارک کہتے ہیں ہم اس چیز کو، اس میں کوئی جگہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی نظام بھی ہو سکتا ہے، سسٹم بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں نشو و نما یا ڈیولپمنٹ اور استحکام کے ذرائع بھرپور ہوں، یعنی جو اس کا ذریعہ بنے، سسٹینیبل، ثبات ہو، استحکام ہو، یہ سب معنی آتے ہیں مبارک کے یا برکت کے۔ تو یعنی یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ڈیولپمنٹ اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، اسٹیبلٹی، ہر چیز کا نظام پوری انسانیت کے لیے ہے، اور ہدایت ہے یعنی گائیڈنس ہے، یعنی گائیڈنس سینٹر کے طور پر ہے۔ تو اب نیچرلی کوئی گائیڈنس سینٹر ہے تو ہم اس گائیڈنس سینٹر پہ جاتے ہیں گائیڈنس کے لیے، اور وہاں دیکھیے قرآن کو کہا جا رہا ہے ھدی للناس، تو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ایک مرکز بنایا گیا جو پوری انسانیت کے لیے ہے، اور اس کا جو سلسلہ حضرت ابراہیم سے جوڑا گیا ہے اس کے لیے میں یہاں
پھر سے ایک دفعہ یعنی چیزوں کو ریوائز کرنے کے لیے یہ کچھ آیتیں سامنے رکھوں گا. یہاں پہلی آیت بقرہ کی ہے جس سے ہم گزر چکے ہیں 124 کہ جب ابراہیم کو اس کے پالنے والے نے کچھ باتوں سے جانچا تو اس نے انہیں پورا کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب کچھ آزمائشیں آئیں ان کی نشو و نما کے لیے، ان کی اپنی گروتھ کے لیے، ان کے نفس کی گروتھ کے لیے، کیونکہ قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ میں سے اور انسانوں میں سے چن لیتا ہے جن کو اسے رسول بنانا ہوتا ہے، جن کے ذریعے اسے ترسیل کرانی ہوتی ہے، کمیونیکیشن کرانا ہوتا ہے اپنے میسیجز کا، اور پھر ان کو اکارڈنگلی تیار کرتا ہے. تو جب اس مراحلوں سے گزرے اور سکسیسفلی گزرے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا کہ میں تمہیں انسانوں کا امام بنانے والا بناؤں گا، سردار بناؤں گا. جاعلک للناس امام، یعنی سرداری دوں گا، امامت دوں گا. یو ول بی دا لیڈر، یو ول لیڈ دی نیشنز. تو اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ میری اولاد میں سے بھی یہ سوال کیا انہوں نے. یہ میں یہاں چیز اس لیے ریلیونٹ ہے کہ یہاں یہ کچھ چیزیں اس سے بھی صاف ہو رہی ہیں. تو اللہ نے کہا میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہوگا. جو لوگ اللہ کے احکامات نہیں مانتے وہ ظالم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور کسی بھی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے کسی بھی طرح سے تو وہ ظلم کہلاتی ہے. تو اللہ کے احکامات کو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو جب ہم اس طرح استعمال نہیں کرتے جس طرح کے کرنے کا حکم ہے اللہ کا، تو یہ سب چیزیں ظلم کا حصہ ہوتی ہیں اور اس کو کرنے والا ظالم ہوتا ہے. تو یہاں ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں واضح کر دی کہ بندگی کا اور اس بندگی کے نتیجے میں جو بھی تقوی کے مدارج حاصل ہوتے ہیں اس میں وراثت کا کوئی رول نہیں ہے. انہیریٹنس از نتھنگ. یعنی نبی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ضرورت یہ یقینی نہیں ہے کہ وہ بھی نبی ہوگا. اگر وہ اس راستے پہ اور اس طرح سے ہوگا تو وہ پھر اس درجے کو پہنچے گا اپنے اعمال کے حساب سے. تو یہاں ایک تو بات یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ چیزیں وراثت کی نہیں ہے کہ جو تقوی یا جو مقام ایک شخص پا گیا اس کی اولاد بھی ویسی پائے، کیونکہ ہر ایک کو اس کا کرا ہے. یعنی جو کچھ میرے اعمال ہوں گے اس کے نتائج میرے سامنے ہوں گے، میرے اعمال میرے ساتھ جائیں گے. وہ میرے خاندان کے، چاہے وہ میرا بچہ ہو یا کوئی بھی، ان کے نامہ اعمال میں نہیں لکھے جائیں گے. ہمارے اعمال ہر ایک کے انڈیویجولی ہمارے ساتھ ہیں. اور دوسرے یہ کہ یہ ایک طرح کی ریکمنڈیشن بھی تھی، ایک سفارش بھی تھی جو انہوں نے بچوں کے لیے کی اور وہ قبول نہیں کی گئی. تو یہ بھی ایک چیز ہمیں سمجھنی چاہیے. اور یہ اس ہستی کی بات ہے جس کا قرآن کریم میں بے انتہا محبت کے ساتھ ذکر ہے، اور اللہ نے ان کو کہا ہی خلیل اللہ ہے. تو یہ اللہ کی ایک سنت ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ہمارا کتنا ہی قریبی دوست ہو، جو ہم سے بے حد قریب ہو، لیکن غیر اصولی بات اس کی بھی نہیں مانی چاہیے. کیونکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ آیتیں اور یہ واقعات قرآن ہمارے سامنے کیوں رکھ رہا ہے. جن لوگوں نے قرآن سمجھ کے پڑھا ہے وہ اس بات کی یعنی میرے سے متفق ہوں گے کہ حضرت ابراہیم کا جس محبت سے ذکر ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے جس محبت کا اظہار کیا ہے، جس طرح سے ان کا بیان ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ ان کو خلیل اللہ کہا گیا، اللہ کا دوست کہا گیا، اس کے بعد بھی یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوا. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے، ہمیں بھی عدل کا حکم دیتا ہے اور وہ حق پہ ہے. اگلی آیت دیکھتے ہیں. کہہ دو، اللہ نے سچ کہا ہی، ابھی ہم نے اس پہ سے گزرے ہیں 95 سے، تم ابراہیم حنیف کے راستے پہ چلو. یعنی سب کو کیا حکم دیا گیا ہے کہ ابراہیم حنیف کے راستے پہ چلو اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. یہ دونوں چیزیں، ابراہیم حنیف کا راستہ اور شرک کرنے والے میں سے نہ ہونا، دونوں ایک ہی چیزیں، ایمفیسس دونوں چیزوں کی پہ ہے اس وجہ سے. یعنی ابراہیم کا راستہ وہ راستہ ہے جسے ریکمینڈ کر رہا ہے قرآن، اور جب قرآن کسی چیز کو ریکمینڈ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دس از فار آل دا پیپل فار آل ٹائمز ٹو کم. رہتی دنیا تک ہر طرح کے لوگوں کے لیے، وہ کہیں کے ہوں، کسی زبان کے ہوں، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ ابراہیم کے راستے پہ چلو. اور اس راستے کی خصوصیت کیا تھی جس کی وجہ سے انہیں حنیف بھی کہا جاتا ہے؟ کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں مانتے تھے.
اللہ کے حکم میں کسی کی ملاوٹ نہیں کرتے تھے، اس کے حکم میں کسی کا حکم ملا نہیں لیتے تھے۔ ہمارے یہاں بہت سی چیزیں اس طرح کے استعمال ہوتی ہیں جہاں قرآن کے احکامات میں دیگر چیزیں ملائی گئی ہیں، قرآن کی بات صرف نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی تو ایک ایسا احساس ہوتا ہے کہ اگر آپ صرف قرآن کی بات کریں تو کچھ لوگوں کو ناگوار گزرتی ہے، جب تک کہ ان کے مسلک اور ان کے پیران شیخ کا ذکر اس میں نہ آئے اور ان کی سوچ اس میں شامل نہ کی جائے۔ اب یہ کس طرح کی توحید ہے، کس طرح کی بندگی ہے، واللہ۔ لیکن یہاں یہ میں نے آیت اس لیے رکھی ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کا مقام ہے جس کا ذکر یہاں قرآن میں کیا جا رہا ہے۔ وہ مقام کیا ہے کہ ان کے راستے کو ریکمنڈ کیا جا رہا ہے آنے والے وقت تک، قیامت تک کے لیے تمام اقوام کے، ان راستوں پہ چلو۔ اور اس کی، کیونکہ قرآن ہر چیز کی ریزننگ کرتا ہے، دلیل دیتا ہے، اور وہ دلیل یہاں پہ کیا ہے کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، یعنی انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے حکم کو نہ اپنایا، نہ اللہ کے احکامات کو ان کو شامل کیا۔ اب آتے ہیں ہم دیکھیے اس آیت پہ جس میں خانہ کعبہ کا کافی تفصیل سے ذکر ہے، اور یہاں وہ بڑا ریلیونٹ ہے اس آیت کے تعلق سے۔ اور جب ہم نے گھر یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے اجتماع، یہاں بھی ناس کی بات ہے، مثابۃ للناس، لوگوں کے اجتماع اور امن کی جگہ بنایا۔ اب یہاں اس آیت میں دیکھیں آپ 97 میں کہ جو کوئی اس میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا، یعنی وہاں جو نظام اللہ تعالیٰ کا، کون سا؟ جس کا راستہ ابراہیم کا تھا، وہ جب امپلیمنٹ ہو گیا، اس کا نفاذ ہے وہاں پہ، وہ نافذ ہو گیا، تو وہ پورا نظام امن کا نظام ہے۔ امن کیا ہے؟ ذہنی سکون اور خوف سے نجات۔ جب آپ اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں تو ذہنی سکون بھی آپ کو ملتا ہے اور خوف سے نجات ملتی ہے، کیونکہ یہ پہچان بتائی گئی ہے ایمان رکھنے والوں کی کہ خوف اور غم سے انہیں نجات ہوتی ہے، وہ ان چیزوں سے اوپر اٹھ جاتے ہیں۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ امن کی جگہ بنایا، تم لوگ ابراہیم کے مقام کو اقامت صلاۃ کی جگہ بناؤ۔ 97 کیا کہہ رہا ہے کہ اس میں واضح آیات ہیں، مقام ابراہیم ہے، جو واضح نشانیاں ہیں اس بیت اللہ سے، سوری یہ میں نے جملہ غلط کہہ دیا کیونکہ زد زبان ہے، لیکن اگر آپ 96 دیکھیں جہاں یہ لکھا جا رہا ہے کہ ان اولا بیت وضع للناس، کہ یہ پہلا بیت ہے، پہلا گھر ہے، پہلا مرکز ہے، سینٹر ہے جو انسانوں کے لیے بنا ہے۔ تو اس کو اگر بیت کے ساتھ کوئی لفظ لگائیں گے تو اس حساب سے بیت الناس کو، ہم بیت اللہ کہنے کے عادی ہیں، اللہ کو کسی گھر کی ضرورت نہیں ہے، وہ لامحدود ہے، لامکاں ہے۔ تو گھر تو انسانوں کے لیے ہوتا ہے، گھر انسانوں کے لیے چاہیے، اور قرآن یہی ڈیفائن کر رہا ہے۔ بلکہ بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ پہلا گھر ہے، یعنی پہلا سینٹر ہے جو وجود میں آیا تھا، اور حضرت ابراہیم کے ہاتھوں اس کی تعمیر نو ہی، اس کا ری اسٹیبلشمنٹ ہوا، اور جو دین مکمل کر دیا گیا جس کو اللہ نے انسانیت کے لیے پسند کیا گیا، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایتی ہدی للناس، اسی کے لیے اس مرکز کو بنایا گیا، تمام انسانوں کے لیے، جو 96 میں ہمیں آل عمران میں بھی دکھتا ہے اور بقرہ میں 125 میں بھی دکھتا ہے کہ انسانوں کے لیے بنا ہے۔ اس کے اندر جو امپلیمنٹ ہے سسٹم، وہ امن کا نظام ہے، کیونکہ اللہ کا جو دین ہے، جس کا نام اللہ نے اسلام رکھا ہے اس قرآن میں بھی اور اس سے پہلے بھی، جیسے کہ قرآن کی آیت بتاتی ہے، اس کے مادے میں سین لام میم کے مادے میں سلامتی ہے۔ ہم ایمان لانے کی بات کرتے ہیں، ایمان کے مادے میں الف میم نون کے مادے میں امن موجود ہے، تو پورا نظام ہی امن و سلامتی کا ہے۔ اس لیے یہ اپنے پہ عمل کرنے والوں کو اور اللہ کے مسلم ہونے والوں کو جو تربیت قرآن دیتا ہے، ان تمام تربیتوں کا نتیجہ اگر انگلیوں پہ بھی آپ گن لیں تو وہ امن کے طور پہ سامنے آتا ہے۔ مثال طور پر اگر قرآن آپ سے یہ کہتا ہے کہ زبان سے جب بات نکالو اچھی نکالو، قل لعبادی یقولوا التی احسن، تو اس سے امن قائم ہوتا ہے۔ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ تم برائی کا جواب برائی سے مت دو، بلکہ برائی کو دفع کرو بہترین بھلائی سے، اور جب یہ کہتا ہے کہ تم برائی کا جواب برائی سے مت دو، تو اس کے بعد آگے کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم دیکھو گے تمہارا بدترین دشمن جو ہے وہ تمہارا بہترین دوست ہو گیا۔ یعنی یہ آپ کو طریقے اور اخلاق کے درس دیے جا رہے ہیں
کہ تم برائی کے بدلے میں، برائی کے جواب میں کبھی برائی مت کرو. اگر تم ڈٹے رہے اس بھلائی کے اوپر، ڈٹے رہنا اس لیے ضروری ہے کہ وہی چیز اس آیت کے آخری حصے میں کہی گئی، یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہو. یہ کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جن میں پیشنس بھی ہو اور پرزیویئرنس بھی ہو، استقامت بھی ہو، ٹھہراؤ بھی ہو، اور برداشت بھی ہو، تاب بھی ہو. یعنی وہ برائیوں کو جو ان کے ساتھ برا رویہ ہو رہا ہے، چاہے وہ بالعمل ہو، کوئی ایکشن سے اپنے کر رہا ہو یا زبانی کر رہا ہو، اس کو انہیں برداشت کرنا ہے اور اپنا صحیح راستہ نہیں چھوڑنا. یعنی ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں ترک کرنا، آپ کو اچھا رویہ برقرار رکھنا ہے. یہ جو صفت ہے ہو اگر آپ کے اندر، جو مسلم میں ہونی چاہیے، جو اللہ کے احکامات کے تئیں اپنے آپ کو سبمٹ کر چکا ہو، تو اس کے نتیجے میں دشمنی ختم ہو جاتی ہے. وجود میں کیا چیز آئے گی؟ امن. ایک اور اہم معاملہ جو اس کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ دوسروں کے جو اللہ ہیں، خدا ہیں، بھگوان ہیں، جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، جن کو اپنا رب مانتے ہیں، تم ان کو برا مت کرو. تو یہ میں نے صرف 3 اصول بتائے، ایسے جو بنیادی اصول ہیں. یہ ہمیں نہ صرف یہ کہ بہترین پرامن شخصیت دیتے ہیں، یعنی صحیح معنوں میں ہمیں المومن بناتے ہیں. مومن بناتے ہیں. المومن تو اللہ کا نام ہے کیونکہ اللہ کا ہے اس میں. مومن یعنی امن کا ضمانتی. تو مومن امن کا ضمانتی ہے. مسلم چونکہ سین لام میم کے مادے کے تحت وہ اللہ کے احکامات کے تئیں اپنے آپ کو سبمٹ کر چکا ہے، تو وہ بھی امن کا ضمانتی ہے، امن کا گارنٹر ہے. کیونکہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت امن کی ہے، جو امن کا ضمانتی ہے، امن دینے والا ہے. وہی امن کا مرکز یہ ہے کہ جو اس میں آ گیا. تو اس میں دیکھیے دونوں چیزیں ہیں، جیسے ڈاکٹر طارق نے بھی ذکر کیا کہ بات ورڈ اور اسپرٹ دونوں کی ہے. اس امن میں جو اس جگہ پہ جو آ گیا فزیکلی، وہ بھی امن میں آ گیا، کیونکہ ان کو یعنی بیت الحرم اسی لیے کہا جاتا ہے. اور دوسری یہ کہ جو اس آئیڈیالوجی میں، اس دین میں آ گیا، وہ بھی پوری طرح سے امن میں آ گیا، بشرطے کہ وہ خود بھی امن کو انشور کرے. جیسے ٹریفک جو ہے سڑک کا، وہ ٹھیک جب ہی چلتا ہے جب ہر اس پہ چلنے والا ان ٹریفک رولز کو سبمٹ کرے، ان ٹریفک رولز کو فالو کرے. جب تک ہر کوئی فرد، ہر شخص ٹریفک کے رول کو فالو نہیں کرے گا، وہ باضابطہ اور ڈسپلن کے ساتھ ٹریفک نہیں چل سکتا. تو زندگی کا، فرد کا اور سماج کا بھی سسٹم اسی طرح سے ہے کہ جب ہر کوئی فرد اللہ کے احکامات کو سبمٹ کرتا ہے، تو اس میں اس کی شخصیت میں بھی امن، ٹھہراؤ اور وہ تمام صفت اور اچھی چیزیں آتی ہیں جو اسلام کی تعلیمات کا حصہ ہیں. اس کے اطراف میں بھی، اس کے پورے سماج میں بھی یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ افراد جو ہیں، مثال طور پہ انڈیویجولی لوگ ٹریفک رولز کو فالو نہ کرنا چاہیں یا نہ کریں، اور ہم یہ کہیں کہ ٹریفک بڑا اسموتھ اور ڈسپلن چل رہا ہے. امپاسبل ہے. نظام اور سسٹمز جو ہیں وہ انڈیویجولز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، افراد پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. سماج، خاندان، ہر چیز افراد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آج ہم ہر جگہ جس خرابی کا ذکر کرتے ہیں، برائیوں کا ذکر کرتے ہیں، وہ بڑے لیول پر، بڑی سطح پر اس لیے آئی ہیں کیونکہ انفرادی سطح پر خرابیاں، برائیاں آ چکی ہیں. جب افراد برے ہیں تو ان کے ذریعے یا ان کے تحت بننے والی تنظیمیں اور ادارے میں بھی وہی تمام چیزیں ہوں گی جو افراد میں موجود ہیں. تو یہ چیزیں لنکڈ ہیں، وہی کیفیت یہاں بھی ہے. تو یہاں پہ ابراہیم کے مقام کو، یہ جو بات کہی گئی ہے کہ یہاں مقام ابراہیم ہے 97 میں آل عمران کی، تو یہ مقام جو ہے یقیناً وہ فزیکلی وہاں تھے، لیکن جیسا طارق صاحب نے بھی کہا کہ فزیکل سے زیادہ چیز اسپرٹ کی ہے. آپ کا مقام کیا تھا جو پچھلی آیت میں اللہ نے ڈیفائن کیا ہے کہ ان کو امام بنایا گیا. He was designated and selected to lead the humanity. کیوں؟ کیونکہ ان کو جو دین دیا گیا تھا اور اس پہ وہ سچے فالو کرنے والے تھے، حنیف تھے، کسی طرح شرک نہیں کرتے تھے، کوئی ملاوٹ نہیں کرتے اللہ کے احکامات میں، آنیسٹلی، سنسیئرلی اللہ کے احکامات پہ، جیسا کہ ہر نبی کرتا ہے. تو ہمیں اس کا حکم دیا گیا اور یہ ان کا وہ مقام تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. اس مقام کو ہم اتباع کے لیے اپنے بنا لیں اس کو، کیونکہ کسی چیز کے پیچھے پیچھے چلنے کا مفہوم صلاۃ میں، کسی چیز کے پیچھے چلنا، کسی کا اتباع کرنا، تو اس کو اقامت صلاۃ یعنی اللہ کی احکامات کی بندگی کا ایک مرکز بنا لو، ایک سسٹم جہاں پہ کھڑا ہو جائے
ان چیزوں کا اسٹیبلش کرنے کا، اور یہی وہ واضح آیات میں سے ایک واضح آیت ہے جس کا ایک مفہوم یہ مقام ابراہیم سے اس طرح کا نکلتا ہے. ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو ذمہ داری دی کہ تم دونوں طواف کرنے والوں، ٹھہرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے میری گھر کی طہارت برقرار رکھو. جب ہم یہ بقرہ 125 ڈسکس کر رہے تھے اس وقت یہ بات آئی تھی جو پچھلے سیشنز میں ہو چکی ہے کہ ان دونوں کی ذمہ داری کیا تھی کہ یہاں بار بار آنے جانے والے ہیں، ٹھہرنے والے ہیں، اور اللہ کے احکامات کے اتباع میں آنے والے اور مکمل اتباع کرنے والے، یہ چاروں کیٹیگریز آ گئیں. ان کے لیے گھر کی طہارت قائم رکھو. اب دیکھیں یہ بیت مرکز بنایا گیا ہے، پوری انسانیت کے لیے بنایا گیا ہے. یہ مرکز کس چیز کے لیے ہے؟ ہدی للناس کی اقامت کے لیے. جو ہدایت پوری انسانیت کے لیے آئی تھی اس کی اقامت، اس کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ مرکز بنا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یقیناً فزیکل یا ظاہری جو طہارت و صفائی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذہن کی اور قلب کی صفائی، تطہیر. یعنی کسی طرح کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ، غلط فہمی یا غلط انٹرپریٹیشنز کسی طرح کی چیزوں کو نہ لیے جائیں، یا یوں سمجھیے کہ کوئی غلط چیزوں کے چلن جو ہیں وہ دین کے راستے میں نہ آ جائیں. اللہ تعالیٰ کے احکامات جو بالکل صاف ہیں، بین ہیں، کھلے ہوئے ہیں، ان کے اندر کسی بھی شکل میں کوئی ملاوٹ کر کے ان کو پلٹ نہ دے. یہ ان کی تطہیر کا قیام ہوگا، یہ ان کی تطہیر کو قائم رکھنے کا ایک سلسلہ ہوگا جس کی ذمہ داری ان لوگوں کو دی گئی تھی کہ میرے گھر کی، اس کے اسپرٹ کی، اس کے میسج کی اور اس کی اسٹرکچر کی بھی تم طہارت قائم رکھو. تو یہاں پہ ان آیت کو دیکھنے کے بعد بخوبی ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو مرکز ہے، یہ گھر جو ہے، جس میں دیکھیں پھر اب اسی آیت میں اگر آل عمران میں آگے چلیں کہ اس گھر کا قصد انسانوں میں سے ہر اس انسان پر لازم ہے جو اس تک سفر کر سکے. کیوں؟ کیونکہ یہ ٹریننگ سینٹر ہے، ہدی للناس ہے، گائیڈنس سینٹر ہے. تو وہاں جا کے ہمیں بہت سی چیزوں کی گائیڈنس ملتی ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر یہ نظم وہاں ہوتا تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ اسلام کا اقتصادی نظام کس طرح سے کام کرتا ہے، اسلام کا تعلیمی نظام کس طرح سے کام کرتا ہے، اسلام کا معاشی نظام، تجارتی نظام، یعنی ہر سسٹم جو ہماری زندگی میں ہے، یعنی ہماری زندگی کے جتنے ادوار ہیں ان تمام فیزز میں ہماری لائف کی ہم اپنی زندگی کس طرح گزاریں، اس کو پریکٹیکلی اس سینٹر پہ ان ایکشن ہمیں دیکھنے کا موقع ملنا چاہیے تھا. وی شوڈ ہیو بین، یعنی ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم ان ایکشن دیکھتے اللہ کے احکامات کو جو اس مرکز میں، اور اس سے ہم تربیت لیتے. دوسری بات یہ کہ آپس میں مل کے وہاں پہ جو، یعنی قرآن نے اس بات کو کہا ہے کہ آپ جس طرح سے یعنی انسانوں کو یہاں پہ آ کے فائدہ ہو سکے، تو انسان کے فائدے کی اس میں تجارت بھی شامل ہے، اس میں ان کی نشو و نما کی دیگر چیزیں بھی شامل ہیں. ان سب کے لیے ڈسکشن اور آپس میں ایک حجت کی بات تھی جس کی بنیاد پہ اس کو حج کہا گیا تھا. یہ سب کا مقصد تھا. آخر میں جو بات کہی گئی ہے کہ اور جو انکار کرے تو اللہ عالمین سے بے نیاز ہے. یعنی جو اس نظام کی اہمیت، اس کے مرکزیت سے انکار کرنے والے لوگ ہیں، اس سے کفر کرنے والے لوگ ہیں، تو اللہ تمام اقوام عالم سے، تمام عالمین سے، تمام نیشن سے بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے. اور جیسا آپ نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ ہم بندگی کرتے ہیں تو اس سے ہمیں ہی فائدہ ہوتا ہے، اس کا کچھ نہیں ہوتا. ہمارا فائدہ کس طرح ہوتا ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت سدھرتی ہے. یہاں ہمارے اچھے کاموں کی وجہ سے ہمیں اچھے نتائج اس دنیا میں ملتے ہیں، اس کے اثرات ہماری اولاد پہ، ہمارے خاندان پہ ہوتے ہیں، اور اس سے ہمارا نفس جو ہے اس میں جو سدھار ہوتا ہے، اور اس حالت میں ہم زندہ رہیں، یعنی پورے مسلم کی حالت میں اسلام کے تحت جیتے ہوئے، تو ہمیں ایک مسلم کی موت نصیب ہوتی ہے. اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارا نفس اس شیپ میں آ چکا ہوگا، اس کی گروتھ نشو و نما ایسی ہو چکی ہوگی کہ وہ اللہ کے ہاں جنت کے معاشرے کے لائق سمجھا جائے اور ہم جنت میں داخل ہو سکیں. میرے خیال میں طارق صاحب آج یہاں رکے ہم، جی بالکل، اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے. انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.